बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमद है खुदाए बारी ताला के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी सबल के लिए। आज हमारी आवाज़ में हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान गुलाम महीउद्दीन, डायरेक्टर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को वेलकम करते हैं कि वो हमारी आवाज़ में तशरीफ़ लाए, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बिला तख़ीर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस गांव में अपने दोस्तों के पास आके इंतहाई मुसर्रत और खुशी महसूस कर रहा हूँ। और जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, इसको पिछले को 1-2 माह से मैं प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये मेरे दोस्त अहबाब किन सरगर्मियों में अपना जो वक़्त है वो सर्व कर रहे हैं। तो जब हम नाम लेते हैं इनकी तंजीम का, ऑर्गेनाइजेशन का, या मंशूर को देखते हैं, तो हमारी आवाज़ कहने से वो आवाज़ हर उस आदमी की आवाज़ बन जाती है जो हमारी आवाज़ कह रहा होता है। तो इस प्लेटफॉर्म से आज हमारी आवाज़ में मेरी आवाज़ भी शामिल हो चुकी है, और इंशाअल्लाह अपनी सालियत के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इस मंशूर को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारी आवाज़ के प्लेटफॉर्म से इंसान की फलाह के लिए, इंसाफ के लिए, मसावात के लिए, तालीम के लिए और लोगों की महरूमियों को दूर करने के लिए जो कुछ भी कर पाया वो इन दोस्तों के साथ करने की भरपूर कोशिश करूँगा। हमारी आवाज़ के दोस्त कहते हैं कि हमें कुछ मोटिवेशनल जो है वो स्पीच, आप कुछ बातें करें जिससे लोग जो है वो मोटिवेट हो सके। सबसे पहले मैं साथ ये भी जिक्र करता जाऊं कि ये गांव हमारे लिए इसलिए भी मुकद्दस है, मेरे लिए और मेरे बैठे हुए सारे दोस्तों के लिए, कि 6ठी से 8वीं क्लास तक जिस उस्ताद मोहतरम ने हमें हमारा रास्ता, हमारी डायरेक्शन या हमारी मूवमेंट को एक मंजिल की तरफ गामजन किया, मोहम्मद आजम भट्टी साहब, मैं तहे दिल से उनका मशहूर हूँ और ता हयात उनके लिए दुआ गो हूँ कि उन्होंने मेरी शख्सियत में, मेरे इल्म में बेपनाह इजाफा किया, और जिनसे मैं अभी तक भी अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और अपने ज़मीर को मुतमिन करता आ रहा हूँ, और लिहाजा मैं उनको खैराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके साथ मुझे याद आ गया कि हम स्कूल से भागने वालों में नॉर्मली शामिल हुआ करते थे। हार शाह साहब बैठे हैं, राणा ज़हीर साहब बैठे हैं। तो स्कूल से भाग के हमने कभी इस गांव की तरफ रुख करने का सोचा भी नहीं था। ये डर उनका ऐसा था कि हम ये नहीं सोचते थे कि इस तरफ आ जाए, किसी ने देख लिया तो सुबह भट्टी साहब ने जो क्लास ले ली है ना जी, उससे बेहतर है हम किसी और तरफ निकल जाए। तालीम जो होती है ना जी, वो आप ये समझ लें कि किसी भी बुत में एक रूह की हैसियत रखती है। बेतलीम आदमी या जो गैर तलीम याफ्ता फर्द है, वो चलता फिरता इंसान तो होता है, लेकिन उसमें वो निखार नहीं आ सकता, उसमें वो एहसास नहीं आ सकता जो तालीम देती है। और तालीम में उस्ताद का किरदार इसी तरह से ही है कि उसके बगैर ये मुकम्मल ही नहीं हो पाती। उस्ताद आपको तालीम के सही मानी जो है वो बयान करता है। मोटिवेशन के लिहाज से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो माशरा है, मैंने उसे जो महसूस किया है वो हर लिहाज से आपको डीमोटिवेट कर रहा होता है। आपके दोस्त आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, आपका अजीजो अकारब आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, आपके क्लास फेलोज आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, आपकी तालीम की जगह आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। बहुत सख्त फिक्रा है, हजम नहीं हो रहा।
مثال یہ دوں گا کہ بعض تعریفیں بھی آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں حالانکہ وہ آپ کی تعریف ہوتی ہے، بعض رشتے بھی آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں حالانکہ بہت قریبی ہوتے ہیں۔ یہ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ انجانے میں کچھ ایسے فکرے، کچھ ایسے حرکات و سکنات ہوتی رہتی ہیں جو انسان کو انزائٹی میں لے جاتی ہے، ڈپریشن میں لے جاتی ہے، یہ اپنے مقصد سے پھیرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم یہاں سے نکلتے ہیں، جی میں نے سبزی لینے جانی ہے، رستے میں کوئی آدمی مل جاتا ہے، یار چھوڑو آئے دال بنا لو، منزل تو سبزی تھی لیکن آپ دال پہ آ گئے۔ تو چیزیں بہت چھوٹی سی ہیں۔ انسان نے موٹیویٹ اپنے آپ کو کرنا ہے تو وہ اپنے ضمیر سے کرنا ہے۔ آپ کی انر سائڈ کی جو آواز ہے وہ ایکچولی آپ کا کتارجس ٹھیک طریقے سے کر سکتی ہے، وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ منزل کیا ہے، کامیابی کیا ہے اور حاصل کیا کرنا ہے۔ لوگ نہیں بتا سکتے، لوگوں سے آپ سیکھ ضرور سکتے ہیں، لوگ آپ کو راستے ضرور بتا سکتے ہیں۔ ایک ایک آدمی اتنا ملٹی ٹیلنٹڈ ہے کہ آپ اس سے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو 100 راستے بتا دے گا، لیکن وہ سارے کے سارے راستے آپ کے لیے نہیں ہیں۔ اس میں سے کچھ راستے آپ کے لیے ہیں اور کچھ میں بھی ایک اسپیسیفک راستہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے اور وہ راستہ آپ کی منزل ہو سکتا ہے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بہت ساری کشتیوں کے سوار جو ہے وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، تو لہٰذا میرا پہلا پوائنٹ یہی ہوگا کہ ہمیشہ اپنا ٹارگٹ خود فکس کریں اور وہ ٹارگٹ کی لائن اپ، اس کی اسٹریٹجی، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو میئرمنٹ ہے وہ سارے کے سارے اپنے خود طے کریں۔ لوگوں سے سیکھیں، استادوں سے سیکھیں، ماں باپ سے سیکھیں، سب سے سیکھیں، لیکن طے آپ نے خود کرنا ہے کہ میں نے جانا کہاں پہ ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ نے اپنی منزل کو جو ہے وہ خود طے کرنا ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی ضمیر کی آواز کو سنتے جانا ہے۔ راستہ طے کرتے کرتے آپ سوچتے ہوں گے کہ کہیں میں غلط تو نہیں جا رہا، کہیں مجھ سے کوئی میری جو لائن ہے وہ غلط تو نہیں ہو رہی، یا اس میں سے کسی اور کا نقصان نہیں ہو رہا۔ جب آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ جس منزل پہ آپ جا رہے ہیں اس پہ آپ کا فائدہ تو ہے لیکن کسی دوسرے کا نقصان تو نہیں ہے، تو پھر وہ کامیابی کی طرف ضرور جائے گا۔ ہمیشہ دوسروں کی گردنوں پہ، دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کے لی جانے والی کامیابی کبھی کامیابی نہیں رہتی۔ وہ وقتی اصرار تو ہو سکتا ہے جی کہ ہم نے یہ حاصل کر لیا، ہم نے وہ حاصل کر لیا، لیکن کامیابی وہی ہے جو انسان کے اندر سے آواز آتی ہے کہ ہاں یہ میں نے کوئی کام کیا ہے۔ صبح 9 سے لے کے رات 6-7 بجے تک سارا دن دفتر کا کام کرتے ہیں، 100-150 لوگوں سے پبلک ڈیلنگ بھی ہوتی ہے، لیکن سارے دن کی کام کے، گورنمنٹ کے، اس کی ہم تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، دلی تسلی نہیں ہوتی۔ دلی تسلی کسی ایک کام سے ہوتی ہے جو ایسے کسی کا فون آ جاتا ہے کہ یار یہ نا میں یہاں پہ تھوڑا سا میرا مسئلہ ہے تو آپ اس میں میری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ یار ہاں میں کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو کوشش نہ کرنا، یہ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ انسانی روایات کے خلاف ہے کہ آپ کسی کام کے لیے ہمت ہی نہ کریں۔ ہمت تو کرنی پڑتی ہے، آپ نے کوشش کی تو پھر وسیلہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ آپ نے کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کر لی، سارے دن میں 1 منٹ کا کام کر دیا، حتیٰ کہ صرف اسے یہ بتا دیا کہ لاری اڈے کو جانے کے لیے اس بس میں بیٹھو گے تو آپ منڈی احمد آباد پہنچو گے، تو اس کے بعد جو آپ کو ضمیر آپ کو بتائے گا کہ نا یہ کام جو ہے نا یہ بات، اس سے آپ تھوڑے سے مطمئن ہوئے ہیں، تو یہ سیٹسفیکشن جو نہیں ہے یہ کامیاب لوگوں کا راستہ ہوتا ہے، اور یہ آواز ہمیشہ انر سے ہی آتی ہے۔ مزید اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ جو انسان جو ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہے کہ میں ہر کام کا فنکار یا ہر کام کا شاہکار کرنے کی کوشش کروں۔ ایک انسان بہت اچھا ٹیچر ہو سکتا ہے، وہ کاروباری اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کاروباری اچھا ہو سکتا ہے، وہ ٹیچر اچھا نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان ایڈمنسٹریٹولی بہت اچھا ہو سکتا ہے، کوئی انسان فلاح کے کام میں بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ تو اپنا وہ والا ٹیلنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ آپ کس ٹیلنٹ میں زیادہ اچھے کردار ادا کر سکتے ہیں، کون سا ٹیلنٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کی وہ منزل کی طرف لے کے جائے گا جس کو آپ لینا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ صبح اٹھیں اور میڈیکل سٹور کھول لیں۔ سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں، شام کو سونے لگیں تو آپ آڑت بنا لیں، صبح پھر دوبارہ اٹھیں تو ایگریکلچر شروع کر دیں۔ کاروبار جو ہوتا ہے وہ انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں میرے مطابق 3-4 منزل ہیں۔ شروع میں انسان سیکھتا ہے،
تعلیم لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ جو ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں جی، ہم جو ہے نا وہ اس سے یہ تعلیم، اس سے ہمیں یہ جاب مل جائے گی. کوئی کہتا ہے جی کہ میں ڈی ایم جی سی ایس پی بن جاؤں گا، کوئی کہتا ہے جی میں ایڈمنسٹریشن میں چلا جاؤں گا، کوئی کہتا ہے جی کہ میں بینک کی جاب کروں گا، لائر بنوں گا، بزنس مین بنوں گا. تو ہمارے ذہن میں تعلیم کا وہ مقصد ہے ہی نہیں کہ میں اس سے شعور حاصل کروں گا. تو ہم پہلے تو اپنی 20-25 سال کی ساری زندگی جو اس چیز پہ لگا دیتے ہیں جی کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے ہم نے کمانا ہے. کمانا بالکل زندگی کی ضروریات ہے، اور ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم اپنی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں. زندگی کی پہلی سٹیج یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. دوسری سٹیج ضروریات کے بعد آ جاتی ہے آسائش کی. آسائش وہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں اچھی گاڑی پہ چلیں، اچھا رہن سہن رکھیں، گھر اچھا ہو، ملنے ملانے والے اچھے ہوں، کمپنی اچھی ہو، ہماری تصویریں فیس بک واٹس ایپ پہ سب پہ چل رہی ہوں، میں اپنا کسی ایسی کمپنی میں بیٹھا ہوں جس میں کوئی کرنل وغیرہ بیٹھے ہیں، کوئی جوڈیشری بیٹھی ہے، کوئی سٹیٹس ایسا میرا بن جائے. تو یہ ساری آسائش کی باتیں ہیں، یہ انسان بھی بڑی آسانی سے حاصل کر لیتا ہے. تیسری جو آخری منزل ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے. وہ منزل انر سیٹسفیکشن کی منزل ہے، وہ آسائش سے اوپر جا کی منزل ہے. وہ منزل وہ ہے کہ جب انسان سوچتا ہے کہ یار یہ ضروریات بھی کچھ نہیں تھی، یہ آسائشات بھی کچھ نہیں تھی، اصل تو مقصد وہ تھا جو دوسروں کی فلاح میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو ڈھونڈنے کا. اور وہ جو سیٹسفیکشن ہے وہ ہمیشہ حقوق العباد سے ہی پایا جا سکتا ہے، انسانوں کی فلاح سے پایا جا سکتا ہے، لوگوں کی بہبود سے پایا جا سکتا ہے، لوگوں کو صحیح منزل رستے دینے سے پایا جا سکتا ہے، ان کی مشکلات کم کرنے سے پایا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو آپ کی ذات میں تبدیلی آئے گی، جو آپ کامیابی حاصل کریں گے، اس سے زیادہ آپ کسی جو ضروریات اور آسائشات میں بھی رہیں گے نا، اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتے. یہ کیوں لوگ ہوتے ہیں 60 ایئرز میں ریٹائر ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنی این جی اوز بنا لیتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو فلاح انسانیت کھول کے کام کر رہے ہیں، ایدی سینٹر کھول کے کام کر رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ضروریات آسائشات سے اوپر جا کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، مطمئن تو میں ان چیزوں سے بھی نہیں ہوا، میرا ضمیر سیٹسفائی تو ان سارے معاملات سے بھی نہیں ہوا، میں نے وہ سٹیٹس بھی گین کر لیا، میں نے وہ ہر سٹیٹس انجوائے بھی کر لیا، لیکن میں وہاں پہ جا کے مطمئن نہیں ہو سکا. تو وہ سیٹسفیکشن دینے کے لیے پھر انسان دوسروں کا احساس کرتا ہے، اور جب انسان میں احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ تنظیم بنتی ہے جس کو ہم ہماری آواز کہتے ہیں. اور میں ہماری آواز کے جو میرے دوست ہیں، شاید میں اس لیول پہ ابھی نہیں پہنچا، یہ پہنچ چکے ہیں. یہ ابھی جوانی کی عمر ہے اور انہوں نے ہماری آواز کے نام سے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے آسائشوں سے اوپر جا کے سوچنا شروع کر دیا ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے، اور جہاں تک ہو سکا ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار رہیں گے. اور میں تمام سننے والوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ میری جو بات ہے اگر ان تک صحیح طریقے سے پہنچی ہے تو وہ ضرور اس پہ عمل کریں، اگر صحیح طریقے سے نہیں پہنچی تو اس سے سیکھیں. لیکن موٹیویشن اور اپنی ذات کا احتساب آپ خود ہی کر سکتے ہیں. کوئی دوسرا انسان نہ تو آپ کو عزت اور مقام دے سکتا ہے، کوئی دوسرا انسان نہ تو آپ کو اس دنیا سے ختم کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں اور میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا فرمائیں. صدق اللہ. جزاک اللہ.